तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सकूत झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, आपके हर दिल अजीज हदाए तालिबीन पर गदाए अहले बैत सैयद अली शान हुसैन आपका पसंदीदा तरीन देरीना तरीन प्रोग्राम कीजिए सवाल लेकर हाजिर खिदमत है। और हस्बे साबिक आज भी इस प्रोग्राम में जो जहाँ जहाँ सुन रहा है उन सब की इल्मी प्यास बुझाने और आपके अज़हान में उठने वाले सवालात उनका जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, फाउंडर डायरेक्टर हदायत टेलीविजन, जनाब आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको फिर खुशामदीद कहते हैं, आपने वक्त निकाला और आज के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। नाज़रीन और नाज़रात, मोमिनीन और मोमिनात, तीसरा अशरा मुहर्रम जारी है। शब है हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला, इनकी शहादत की, जिन्हें सैयदुल साजिदीन और जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादतों की जीनत और सजदों का सादात सैयद यानी सजदों का की मेराज करार दिया गया। यही नहीं, हम अपने जिस भी इमाम को देखते हैं, उसके अस्वा हसना देखते हैं, उसके हालात ज़िंदगी देखते हैं, तो पता यही चलता है कि एक से बढ़कर एक इबादत गुजार है। कमाल तो यह है कि 900 मील के सफर के दौरान भी करबला से शाम तक कौन सी मुसीबतें और सऊबतें जो हैं जो अहले बैत अतहार ने और उनके हरम ने बर्दाश्त नहीं की, मगर कभी किसी की सुनने में नहीं आया कि नमाज या इबादत कज़ा हुई हो। मुस्तहबात तो मुस्तहबात, उन्होंने अपने कभी भी वाजिबात को नहीं छोड़ा, मगर हम उन्हीं के मानने वाले फ़िक़्ह जाफरिया के अक्सर बेशतर अहबाब कई दफ़ा मुस्तहबात छोड़कर वाजिबात की तरफ लपकते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि हम हकीकी मायनों में इबादत की बजाय जो अल्लाह ताला की तरफ है हमें हुक्म है कि हम करें, उसकी बजाय हम उस इबादत को कि जो बाद में हम पर फर्ज करार दी जाती है या हमें मुस्तहबात में वो शामिल होती है, उसकी तरफ उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जबकि अज़ादारी और इबादत इसका चौली दामन का साथ है। इसका चौली दामन का साथ क्यों है? ये दोनों आपस में लाज़िम मलज़ूम क्यों है? एक के बगैर दूसरी मुकम्मल क्यों नहीं है? ये ऐसे और इन जैसे बेशुमार छोटे छोटे पॉइंट और छोटे छोटे सवाल जहन में उठते हैं और अक्सर बेशतर मुहर्रम के दौरान ये ज़बान ज़द आम होते हैं। हर कोई एक दूसरे से इसी तरह की बात पूछता है, तो क्यों ना हज़रत सज्जाद की शहादत के हवाले से, सैयदुल साजिदीन के सजदों और ज़ैनुल आबिदीन की ज़ीनत इबादत के हवाले से हम किबला से पूछे कि किबला ये जो कहा जाता है कि अज़ादारी और इबादत का चौली दामन का साथ है, इस पर रोशनी डालिए। और नाज़रीन और नाज़रात, टेलीफोन लाइन्स खुल जाएंगी, मगर हम किबला के तमहीदी खुतबा के बाद आपकी टेलीफोन लाइन शामिल करेंगे। किबला का खुतबा सुनिए और अपने अपने जहन में पैदा होने वाले सवालात नोट करते जाएं और फिर बाद में जब टेलीफोन लाइन्स खुलें तो आप सवालात कीजिएगा। जी किबला। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरु नासिर व मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अन्बिया वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन, अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्न लक़त्ल अल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। बेशक। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम मोहब्बत और अक़ीदत पेश करते हैं और ताज़ियत इन अय्याम अज़ा की। साथ ही साथ आपने बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल किया है कि आज़ादारी और इबादत सुभान अल्लाह के दरमियान जो रब्त है, रब्त बाहमी,
اس پر روشنی ڈالیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کے مرنے پر گریہ کرنے کو 3 دن سے زیادہ منع فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی بھی آدمی کے مرنے پر گریبان چاک کرنا، سر و سینے کو پیٹنا، آہ و بکا کرنا یہ منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی قضاء و قدر پر اعتراض نہ ہو، اس لیے اس طرح کی حرکتوں کو منع قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں پر گریہ کرنا ان کے اپنے بچھڑ جانے کے غم پر نہیں، یا اپنے کسی جدائی کے اور فراق کے غم میں نہیں، بلکہ ان ہستیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کے طور پر ہے کہ ان ہستیوں پر گریہ کرنا پھر نہ تنہا برا نہیں ہے بلکہ ہر زندہ قوم کا فرض ہے. جملوں پر غور کریں، ہمارے ناظرین بھی غور کریں، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہر زندہ قوم کا یہ فرض ہے کہ مظلوموں کی حمایت اور ظالم سے اپنی بھرپور نفرت کا مظاہرہ احتجاجی شکل میں عزاداری سے کریں. سبحان اللہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے اس مظلوم زمانہ پر گریہ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ گریہ حضرت یحییٰ اور ہمارے کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کسی مر جانے کے اوپر گریہ نہیں ہے، کسی کے بچھڑ جانے کے اوپر گریہ نہیں ہے، بلکہ ان کے مظلومیت، ان کی مظلومیت کے لیے ہے اور ظالموں کے خلاف احتجاج کے طور پر. چنانچہ سرکار دو عالم نے بھی جناب حضرت ابو طالب کے وفات پر جناب سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت پر 3 دن جو سب کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ نے پورا 1 سال گریہ فرمایا. اور شیعہ سنی وہابی اہل حدیث سب نے لکھا ہے کہ ایک پورا سال آپ حزن و ملال میں بسر کرنے والے تھے اور آپ نے بسر کیا. نتیجے میں اس پورے سال کو حزن، عام الحزن کا نام دے دیا کہ پورا سال ہی حزن و ملال کا. تو سرکار آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مردوں پر رونا 3 دن سے زیادہ مناسب نہیں ہے، اور آپ خود اپنے چچا کی رحلت پر اور اپنی اہلیہ شریک حیات کی رحلت پر پورا 1 سال گریہ فرماتے ہیں. جواب یہی آپ کو ملے گا، شخصیتوں میں فرق ہے، ہستیوں میں فرق ہے. ابو طالب عام انسان نہیں ہے، جناب خدیجہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ان دونوں کا اسلام پر اور بانی اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، مسلمان جو اسلام اہل اسلام بن کر ہیں ان پر، اہل ایمان پر، سب پر احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی یاد تازہ کی جائے. تو ان کے گریہ کو یاد تازہ کرنے کے لیے ضروری سمجھا اور پورا 1 سال زندہ رکھا آپ کی یاد کو. آگے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت پر آپ نے بھی گریہ فرمایا اور اہل بیت اطہار نے بھی گریہ فرمایا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہر صبح جا کر کے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر گریہ کیا اور آپ کے قبر کی مٹی کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے سجدے کے لیے جو اللہ کے نبی کو حکم تھا کہ وہ مٹی پر سجدہ کریں، تو مٹی میں بھی بہترین مٹی حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی قرار دیتے ہوئے آپ نے وہ ٹکیا بنائی جس پر آپ نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، جو سرکار کی مرضی اور ان کے باقاعدہ علم میں تھا اور آپ نے ہرگز منع نہیں فرمایا. مطلب یہی سنت نبی بھی بن گئی. جو ہم سجدگاہ کرتے ہیں مٹی
کی ٹکیا بناتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں. بے شک بے تو شک. گریا کا سلسلہ جاری رہا کس پر؟ شہید پر. کون سا شہید؟ سید الشہداء حضرت حمزہ پر. اللہ سے. پھر اس کے بعد جب مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ نے شہادت کی صرف خبر سنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اتنا گریا فرمایا کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اور حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ کی بھی روایت ہے، اور بہت ساری روایات اس میں ہے کہ سرکار نے گریا اتنا کیا کہ رو گئے، اور محاسن مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ کیا گریا کرنا ہر جگہ پر غلط ہے؟ نہیں، یہاں تو سنت نبی ہے، سنت انبیاء ہے، اور سید الانبیاء نے گریا کیا شہادت کی خبر سن کے خالی. دیکھیے شہادت ابھی ہوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہادت کسی کے موت پر رونے کے برابر نہیں ہے، بلکہ یہ شہادت مظلومیت کے لیے اور ظالم کے خلاف احتجاج کا ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کری. اب اس حدیث پر آئیے گا. اس ساری بات کو ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن اب حدیث پر آئیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس شدت گریہ کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خبر جبرائیل نے دی ہے کہ نہایت ہی مظلومیت میں تمہارا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، تنہا اور بے آب و گیاہ جیسی سرزمین پر کربلا میں، اور 3 دن بھوک و پیاس کی عالم میں رہ کر. اچھا، تو اس وقت بھی اس مظلومیت کے احتجاج کے لیے سیدہ نے فرمایا کہ پھر اس وقت کون ہوگا جو گریہ فرمائے گا؟ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. آپ کے میرے جو شوہر نامدار ہیں حسین کے بابا علی ہوں گے؟ کہا نہیں. کیا حسین کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. کیا میں دکھیاری ماں ہوں گی؟ کہا نہیں. تو پھر کون گریہ کر؟ من بکا علی الحسین، بابا میرے حسین پر کون آنسو بہائے گا؟ سرکار نے یہ جملہ فرمایا. اب ذرا اس جملے کے پس منظر کو سننے کے بعد جملے پر غور کیجئے. ناظرین آپ بھی غور کیجئے. سرکار نے فرمایا ان لقتل الحسین، بے شک حسین کی شہادت حرارت میں بدل جائے گی، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں، سبحان اللہ، لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. بے شک. یعنی ہر سال محرم کے چاند کے ساتھ ہی مومنوں کا دل تڑپ اٹھے گا حسین کے لیے، اور یہ گریہ کرے گا. یہ تڑپنا، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ سوگواری، یہ ماتمداری حقیقت میں ہر زمانے کے یزید کے خلاف احتجاج ہے. بے شک. تھوڑی سی کالر لے لیں کیونکہ کافی. السلام علیکم. یہ کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز آہستہ کیجیے، آپ لائیو آ گئے ہیں اس وقت، تو ہم آپ سے سوال لے رہے ہیں. جی بسم اللہ. جی نفیس ہلو. جی ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کیجیے، آپ لائیو ہیں، فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ جی میں مسقط سے. جی مسقط سے کون صاحب؟ سلمان بول رہا ہوں. جی سلمان، فرمائیے آج کیا آپ سوال کریں گے، کیا کہیں گے؟ میں ان سے مولانا سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان میں کافی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں کچھ عمل ایسا کرتے ہیں کہ روحوں سے بات کرتے ہیں، جس میں پلاسٹک بھی کہتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ کچھ کرتے ہیں کچھ ایسا عمل کہ روحوں سے بات کرتے ہیں، اور کئی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ مولک سے بات کی ہے یا پھر شہزادی سے بات کی ہے. تو یہ اسلام اس چیز کو کس اینگل سے لیتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے خاص کر ویسے کئی لوگوں نے پرانے جی سوال پہنچ گیا. جی سوال پہنچ گیا. دوسرا سوال کیجیے اگر کوئی اور سوال ہے تو. نہیں بس یہی ہے. جی انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں قبلہ سے اس کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ سلمان، ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شان بھائی؟ جناب ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس. آپ سناؤ. ہلو جی السلام علیکم. سعودی عرب سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. سعودی عرب سے بول رہا ہوں مختار. جی مختار بھائی آپ لائیو ہیں اس وقت اور ہم قبلہ آپ کو سن رہے ہیں. مختار بھائی آپ لائیو ہیں.
ہمارے جو مرشد بیٹھے ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. آپ نے تو ہمارا قبلہ سیدھا کر دیا ہے. مولا آپ کو سلامت بہت رکھے. شکر گزار ہیں. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. اور آپ بہت بڑے شکر گزار ہیں علامہ ابنی کے بھی. جی بے شک. بہت زیادہ. اور میرا جو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں حکومت عمر کا، تو جو دوسرے صحابہ کی بات تھی ان کا کیا کردار تھا اہل بیت کے بارے میں؟ وہ بھی محبت کرتے تھے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. حضرت عثمان کی اولاد اور حضرت ابوبکر کی اولاد، تو اس کا جواب ذرا مجھے ضرور رکھتے ہیں، بڑی مہربانی ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اس کے علاوہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جی، مولا بہت آپ کو شکریہ. سلامت رکھے اور انشاءاللہ کوئی پروپیگنڈا آپ کے خلاف نہیں چلے گا. بہت شکریہ انشاءاللہ. بہت شکریہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت انشاءاللہ. شکریہ. مولا سلامت رکھے بہت آپ کو. شکریہ. ماشاءاللہ. جزاک. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جناب، علی بات کر رہا ہوں میں لیک فیلڈ سے. جی جناب علی کیا لیک کہیں گے؟ فیلڈ. میری طرف سے میں اس وقت لائیو ہوں. جی بالکل آپ بتائیے کہ بس میری طرف سے آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی سب سے پہلے تو اس رات کے حوالے سے بہت تعزیت پیش کرتا بے ہوں. شک آپ کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل جو ہے میں بھی 2-3 دن پہلے ہی ایک مولانا صاحب کو سن رہا تھا جنہوں نے لندن میں پڑھا، اور وہ بڑی تحریریں دکھا رہے تھے جی کہ آج کل جو ہمارے ہاں مسئلہ چلا ہوا ہے جی کہ زنجیر کا ماتم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. میں بذات خود جو ہے شروع سے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے دوستوں کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں. تو آج کل جو میڈیا میں لوگ چیزیں اور اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں اور پھر ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لوگ 21 سینچری میں آپ کہاں بیٹھے ہیں کیا؟ اور کچھ ایسے بھی مولانا حضرات ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ تحریری ثبوت پیش کیے کہ جو ہمارے سیستانی صاحب ہیں اور خامنائی صاحب ہیں، دوسرے علماء ہیں، وہ ان چیزوں سے وقت کے حوالات کے مطابق منع فرماتے ہیں. اب ہم جیسا انسان کہاں جائے، کس کی سنے اور کس کی نہ سنے؟ تو یہ تھوڑا سا اگر کلیریفیکیشن آپ کر دیں. جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ کوئی؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ آپ بات کر تو میں اس کہہ رہا تھا کہ عزاداری ایک احتجاج ہے اور ہر زمانے کی یزید کے خلاف ہے، اور ہر زمانے میں اس عزاداری کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا کہ آپ کے سانسوں کا لینا ضروری ایسا ہے. ہی بالکل ایسا. آپ کی شہرگ حیات ہے. عزاداری اسلام کی بقا کا واحد ذریعہ ہے. آج اسلام میں اگر حق و حقیقت کی طرف کوئی مائل ہوتا ہے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرتا ہے تو وہ عزاداری کے طفیل ہے کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو لوگ ہمیشہ کے لیے یزیدی عزائم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے. مولا حسین علیہ السلام نے جو کام کربلا میں انجام دیا اس کام کی حفاظت عزاداری سے ہوئی، اور عزاداری کے ذریعے سے ہر زمانے میں ہمت دلانے اور جرأت دلانے کا کام عزاداری کر رہی ہے کس کو؟ جو حق کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں. جی کال کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. اظہر بات کر رہا ہوں. اظہر عباس جرمنی سے. جی اظہر بھائی آپ لائیو ہیں، فرمائیے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو امام زمانوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ کو اس کے بعد جو ہے میں نے لاسٹ ویک بھی وہ سوال پوچھا تھا وحشت قبر کے حوالے سے. جی تو ایک تو وہ سوال تھا، اور دوسرا جو ہے مجھے یہ پوچھنا چاہیے، اس میں تو یہ سوال تھا کہ وحشت قبر جو ہے کیا انڈیویجل پڑھنی ہے یا سب کی ایک ساتھ میں پڑھ سکتا ہوں سب کی نیت کر کے؟ جی. اور سوال میرا جو ہے یہ ہے کہ جو یہ جناب قاسم کی جو مہندی اٹھائی جاتی ہے اس کے اوپر آج کل بڑا وہ چل رہا ہے. جی مجھے آپ کے دونوں سوال یاد آ گئے، میں نے لکھ لیے دونوں. انشاءاللہ ہم آج آپ کو ضرور جواب دیں گے. لاسٹ ٹائم وقت ایک دم سے ہمیں پتہ نہیں لگا، بالکل کم رہ گیا تھا اور آپ کا سوالوں میں گڑبڑ ہو گیا تھا. ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے نواخواں ہیں سر آنکھوں کے اوپر، تو یہ جو ہے
इमाम ज़माना के ऊपर जो भी कलाम पढ़ते हैं या बीबी फातिमा के ऊपर कि हम कोई दुआ मांगते हैं, तो इसमें जो मातम किया जाता है क्या ये दुरुस्त है दुआ के सूरत में या नहीं, इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मैं बहुत अच्छा सवाल है, इंशाअल्लाह अभी किबला से जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, बहुत शुक्रिया जी। किबला तो अज़ादारी के सिलसिले में आपने जो पूछा, हमने कहा कि किबला ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपसे जी बिस्मिल्लाह लेते हैं। तो नाज़रीन और नाज़रात, मोमिनीन और मोमिनात, एक मुख्तसर से वक्फा की तरफ चलते हैं और उसके बाद किबला से 5 मिनट के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा ताकि वो अपना खुतबा मुकम्मल कर ले। आधा हो गया है, 5-6 मिनट कॉल अगर आ रही है तो कॉल अभी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा? जी मैं अली बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। अली आप लाइव हो, फरमाओ। जी मुझे ये मालूम करना है, एक मौलाना साहब से पूछना है कि मॉर्गेज के बारे में प्लीज बता दें कि अगर मॉर्गेज लेना चाहें तो क्योंकि सूद कहते हैं। ठीक है सवाल, हाँ सवाल आपका आ गया, मैं बिल्कुल किबला से भी जवाब ले लेता हूँ क्योंकि ब्रेक पे जा रहे हैं। छोटा सा एक सवाल और है तकलीफ के बारे में, किसी के पता में ये पूछना है कि क्या एक से ज्यादा आयतुल्लाह की तकलीफ नहीं कर सकते? वो आपका पिछली दफा का सवाल मेरे पास पेंडिंग पड़ा है, इंशाअल्लाह ताला वो किबला से पूछते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया। चलते हैं एक वक्फा की तरफ।